अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबाह शेख। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कहा गया कि सियासी और माली फ़वाइद के लिए जाली खबरें फैलाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाना ज़रूरी है। और इस अज़्म का इजहार किया गया कि पाक फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निमटने के लिए मुल्क की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार खड़ी है। इस पर बात करेंगे। और दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी PTI की जो मुश्किलात हैं वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही जा रही हैं। आज GHQ हमला केस में बानी PTI पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। मुकदमे में जो है वो बानी PTI समेत 143 जो मुलजिमान हैं उन्हें नामजद किया गया, जबकि 23 मुलजिमान को पहले ही अदालत जो है वो इश्तिहारी करार दे चुकी है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत जो है वो 3 रहनुमाओं की को गिरफ्तार कर लिया गया है अडयाला जेल से बाहर, जो कि GHQ हमला केस की समाअत के लिए अडयाला जेल पहुंचे थे और उनके अडयाला जेल के अहाते से जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुद्दलिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, जो आज फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा गया है कि सियासी और माली फ़वाइद के लिए जो झूठी खबरें फैलाने वाले हैं उनको इंसाफ के कटहरे में लाना होगा। क्या कहेंगे? देखिए, आज की फॉर्मेशन कमांडर की जो मीटिंग है, जो डेफिनेटली एक अहम मीटिंग होती है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें खुलकर जो है डिस्कस होती हैं और बातचीत उस पर होती भी है। तो उसके अंदर जो एक आप समझे कि जो फाइनल जो चीज़ें सामने आई हैं उसके अंदर झूठी खबर मुझे ऐसे लगता है कि एक इतना बड़ा इशू बन चुका है जो कि रियासत के लिए और ख़ुद फौज के लिए और फिर इस्टेब्लिशमेंट के लिए मेरा ख्याल है कि एक बड़ा इशू है जिसकी वो रेजोल्यूशन चाहते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो तरीक़ाकार अडॉप्ट किए जा रहे हैं इससे जो झूठी खबर है क्या वाकई उसका कला कमा हो जाएगा, उसके अंदर जो है कमी आएगी, या फिर ये भी एक उसका एक पहलू है कि जब इस तरह की कोई कार्रवाई शुरू होती है तो जो एक जनरल मीडिया आपका होता है जो कि रियासत के लिए और जमहूरियत के लिए बहुत ज़्यादा आप समझें कि ज़रूरी है किसी भी जमहूरी माशरे के लिए, तो वो जैसे जैसे वो सुकड़ता है या फिर उसके ऊपर कदगन लगती है, क्योंकि बाज़ औक़ात जो रियासत कुछ अच्छे फैसले भी करती है तो उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं कि उसका जो असल आप समझें कि जो इसका प्रेशर है या उसका जो असल उसका हदफ जो होता है वो फिर एक जो जायज़ काम भी कर रहे हैं वो भी उसका टारगेट्स हो जाते हैं। सही। उसकी मैं एक वाज़ह मिसाल आज को आपको एक देता हूँ कि आज एक FIR दर्ज हुई है, ग़ालिबन कल दर्ज हुई है। वो लाहौर के मुख्तलिफ चैनल्स और मीडिया के जो अखबारात के नंबर किस्म के या मारूफ किस्म के जो सहाफ़ी हैं उनके ख़िलाफ़ दर्ज हुई है और वो FIA ने जो किया है साइबर विंग ने। तो कोई भी शहरी देखिए, मीडिया को एक बहुत बड़ा मसला है इस वक्त। अब ये देखें, ये कोई टेररिज्म नहीं फैला रहे थे 9 सहाफ़ी, ये कोई दहशतगर्दी भी नहीं फैला रहे थे, लेकिन इनके ऊपर कहीं से भी एक दरख्वास्त आई और उनके ऊपर FIR कट गई। तो मुझे ये लगता है कि ये जो एक बयानिया है इसका हमारे मीडिया के ऊपर इसका जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि जो सही काम कर रहा है या करने चाह रहा है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई जो है हमें होती नज़र आ रही है। अब जो असल में झूठी खबरें फैला रहे हैं शायद वो तो इतना शिकंजे में नहीं आ रहे, लेकिन जो जनरल मीडिया ये सारा प्रेशर उस पर आ गया। इस मुल्क की जो बेकार करेंसी है या जो आपकी हुकूमत होती है वो बेसिकली एक तो ये है ना कि आपका ये जो झूठी खबर है क्या स्टेट को नुकसान पहुंचा रही है, एक तो उसको कौन ये फैसला करेगा। सही। दूसरी बात ये होती है कि हुकूमत के खिलाफ तो खबरें चलती रहती हैं और हमेशा से है, तो क्या वो भी खबरें उसी पैराए में आएंगी, उन्हीं के खिलाफ जो है ये एक्शन होगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे खुलकर सामने आना चाहिए और इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि एक लार्जर सतह के ऊपर जो आपके मीडिया के नुमाइंदगान हैं, सहाफ़ी हैं, यूनियंस हैं और मालकान हैं और फिर हुकूमती नुमाइंदे कहीं मिल बैठकर ये बातचीत होनी चाहिए सबसे पहले। ऐसा सब इसके पीछे जो उस वक्त की ओपोजिशन होती है, आप समझते हैं कि ओपोजिशन का एक बड़ा हाथ होता है, ये ओपोजिशन का एक बड़ा किरदार होता है झूठी खबरें फैलाने में? देखिए, खाली इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सिलसिला चल रहा है ना, मैंने आपसे कहा कि ये बात भी हमें माननी पड़ेगी और मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सिंपली अगर पाकिस्तान के हालात को आपने समझना है तो आप ये जान लीजिएगा कि पाकिस्तान का मसला इंटरनल से कहीं ज़्यादा एक्सटर्नल है। बहुत सारी एक्सटर्नल फोर्सेस भी हैं इस वक्त जो पाकिस्तान को एक ग्रेट गेम में उन्होंने बदलने की कोशिश कर रही हैं। पाकिस्तान के रियासती इदारे जो हैं इसको भांप भी चुके हैं और फिर पिछले दिनों एक सियासी जमात की तरफ से जिस तरह
کچھ واقعات کو رپورٹ کر کے پھیلانے کی کوشش کی گئی، جس سے جو حالات پیدا ہوئے، ہیجان برپا ہوا، پھر آپس میں ان کے جو بیانات ایک دوسرے سے نہیں مل رہے تھے، اور چیزیں جو اب جو کھل کے سامنے آئی تو پتہ چلا کہ وہ بہت زیادہ اوور پلے کیا جا رہا تھا، آؤٹ آف پرپورشن چیزوں کو کیا جا رہا تھا، اور کچھ اداروں کو ملائن بھی کیا جا رہا تھا۔ اچھا، یہ جو چیزیں ہیں وہ ڈیفینیٹلی ایک پریشان کن صورتحال ہے، کیونکہ اس سے معاشرے کے اندر ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے، عدم استحکام کی کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال اس وقت جو آپ کا فارمیشن کمانڈرز کی طرف سے جو بات کی گئی ہے جھوٹی خبر، تو پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا، آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ جھوٹی خبر کہاں سے رہی ہے۔ پھر دوسری بات ہے کہ جھوٹی خبر کیا ریاست کے خلاف ہے، جھوٹی خبر کیا حکومت کے خلاف ہے، جھوٹی خبر کیا معاشرے کے خلاف ہے۔ تو ہم نے کہاں پر بند باندھنا ہے اور کہاں روکنا ہے؟ کیا سب کو ایک ہی سٹک سے ہانکنا ہے، یا پھر پہلے بائفرکیٹ کرنا ہے کہ کس چیز پر کتنا ایکشن ہونا چاہیے، یا کس چیز کو ہم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے؟ اگر تو ریاست کے خلاف ہے، فوج کے خلاف ہے، آپ کے اور اداروں کے خلاف ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر میں تو اس کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتا۔ لیکن اب بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے حکومت ہے، مثلا ابھی میں لاہور کے ایک اقبال ٹاؤن تھانے کی ایک آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ایک شخص نے، ایک صحافی نے، اس کی میں پوسٹ پڑھ رہا تھا کہ اس نے وہاں کچھ جرائم کے اڈے اور فحاشی کے اڈے جو تھے اس کے خلاف خبر دی، اس کو ایس پی کے دفتر میں بلایا گیا اور اس کے بعد اس کا کوئی پتہ نہیں۔ مطلب اب یہ ہوا ہے کہ اس پریشر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یا اس کنسرن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ٹاپ لیول پہ کنسرن ہے اس وقت، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو، پاکستان کی فوج کے اوپر ہو، تو جو ریاست کے باقی ادارے ہیں وہ اس کو کس طرح مس یوز کر رہے ہیں۔ یعنی وہ ایک صحافی کو آپ پکڑ لیتے ہیں، یا 9 صحافیوں کے 7 صحافیوں پر، جس میں خاتون صحافی بھی ہے، اس کے اوپر آپ مقدمات جو ہے درج کر لیتے ہیں، تو یہ کہانی جا کس طرف رہی ہے؟ بیسیکلی اب شاید ریاست سے ہٹ کے یہ ادارے اپنی بھی جو سمجھے کہ ایک پریجوڈس ہے، ایک ہیٹریڈ ہے صحافیوں کے خلاف، وہ جو ہے نکال رہے ہیں۔ اب صحافی دیکھیں بڑے ہی اس وقت ولنریبل ہیں۔ آپ کے خلاف ایک تو یہ ہے نا کہ اسٹیٹ آپ کے خلاف ہو جائے، یا آپ کے پاس باقی ادارے آپ کے خلاف ہو جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ایسے لاز بن چکے ہیں کہ کوئی بھی پاکستانی کسی بھی صحافی کے خلاف مقدمہ درج کرا سکتا ہے۔ اب وہ بعد میں ثابت ہوگا وہ خبر جھوٹی تھی یا سچی تھی، حالانکہ پہلے سے آلریڈی آپ یہ دیکھیں نا کہ پہلے سے بھی قوانین موجود تھے کہ اگر کوئی اخبار جھوٹی خبر لگاتا تو آپ کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ریاست کا سارا مسئلہ ہی صحافی رہ گئے اور خبر رہ گئی ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک تو طرف یہ ہے کہ جناب ٹھیک ہے، آپ جو جھوٹی خبر ہے اس کو تو آپ روکیں گے یا نہیں ہونی چاہیے، لیکن دوسری طرف جو باقی میڈیا ہے اس کا بھی گلا دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت چونکہ ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ مین سٹریم میڈیا جو ہے اس پہ اس طرح کی گفتگو نہیں ہو سکتی، یا آپ کی جو آزادی اظہار رائے ہے وہ مین سٹریم میڈیا چونکہ باؤنڈ ہے یا کنٹرول ہے، ایک تاثر یہ بھی ہے، تو سوشل میڈیا از مور افیکٹو دین مین سٹریم میڈیا، تو اس کے اوپر آپ اپنی بات جو ہے وہ کر سکتے ہیں یا پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس کی تصدیق کون کرے گا کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر آپ خبر دے رہے ہیں وہ کتنی اوتھینٹک ہے؟ دیکھیں اب ایک حقیقت تو تشت ازمام ہو چکی ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اچھا، ہم بیٹھے ہوئے پروگرام کرتے ہیں تو ہدایات آ جاتی ہیں، آپ اخبارات کی خبر چھاپتے ہیں تو اوپر سے ہدایات متعلقہ اداروں کی آ جاتی ہے اور سخت ہدایت ہوتی ہے اور کوئی بندہ ہل بھی نہیں سکتا۔ ایسے میں اگر میں بات کروں سوشل میڈیا کی، جو آپ نے سوال اٹھایا، تو ابھی میں نے آپ کو ایک ایف آئی آر کا ذکر کیا جو بھی کل لاہور کے اندر درج ہوئی ہے، اور اس میں الیکٹرانک میڈیا کے سینئرز جو ہیں، جرنلسٹ ہیں، رپورٹرز ہیں اور پرنٹ میڈیا کے لوگ ہیں، اب اس میں خاتون بھی ہے، اس میں کوئی تشخیص نہیں کی گئی اور ایک ایف آئی آر کاٹ دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے اوپر کیا ہے جی کہ ایک شخص جو ہے وہ بھی، یعنی اس کہانی ساری یہ ہے کہ ایک اداکارہ ایک پولیس افسر کی آپس میں لڑائی ہوئی، پہلے وہ ایک دوسرے کے خلاف تشدد کی، انہوں نے اس کو کور کیا صرف، اور ٹارچر ہوا ہے، وہ خاتون باہر آتی ہے، وہ اداکارہ جو ہے، میں نرگس کی بات کر رہا ہوں، تو وہ چہرے کے زخم دکھاتی ہیں، سارے میڈیا پہ جاتی ہیں، ان کو ہمدردی ملتی ہے، گورنمنٹ ان کے پاس آتی ہے، جاری بات ہے میڈیا نے وہ رپورٹس کی ہیں نا، تو جب وہ رپورٹ کی جاتی ہیں تو اس وقت آپ سمجھے کہ اس وقت کی موجودہ حکمران کی جو خواتین زوما ہیں وہ ان سے ملتی ہیں اور ان کو یقین دلاتی ہے کہ ہم ایکشن لیں گی، پھر اس کے درمیان میں وہ ایک پولیس جو ہے انسپیکٹر یا سب انسپیکٹر ہے، وہ جو ہے وہ ان کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے، ان کا شوہر ہے، بعد میں اس کی صلح ہو جاتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری ایف آئی آر میڈیا کے خلاف درج ہو جاتی ہے۔ اب یہاں کون سی اسٹیٹ کے، آپ مجھے یہ بتائیں نا، مفادات کو نقصان پہنچا ہے، کون سا ریاست کے خلاف کوئی نفرت پھیلائی گئی ہے؟ یہ تو آپ کی پرسنل چیز ہے، پرسنل چیز کے اوپر 7 صحافیوں کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ جو کنسرن آج شو کیا جا رہا ہے آپ کے وہاں پر
فارمیشن کمانڈر کانفرنس کے اندر تو وہاں یہ پہلو بھی ڈسکس ہونے چاہیے رائٹ کہ جناب اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ ٹھیک ہے جو اسٹیٹ کے خلاف آپ نفرت پھیلتی ہے اگر وہ ایسی کوئی چیز ہے جیسے فار ایگزامپل میں اس کو ماننے کو تیار ہوں کہ سوشل میڈیا پر ایک بات آئی مختلف قسم کی فگرز آئیں جو اسلام آباد کے حوالے سے لاشوں کے حوالے سے تھی. اچھا اس کے اندر بھی میڈیا نے تو کچھ نہیں پھیلایا بلکہ خود پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تھی جو اس وقت تضادات کا شکار ہے مختلف بیانات ہیں اور ان بیانات کو کوٹ کر کے آگے پھیلایا گیا. ایسے سب لوگ اس لیے ریلائی کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ مین سٹریم میڈیا تو چیزوں کو اس طرح نہیں دکھا رہا, اگر احتجاج ہو یا دھرنا ہو اور وہ ساری چیزیں ہوں نہیں وہ بے شک کریں میں دیکھیں تو پھر وہ جو سوشل میڈیا خبر دے رہا ہوتا ہے پھر وہ ساری آگے سپریڈ ہو رہی ہوتی ہے ایسا خبر. نہیں ہے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے میں آج آپ کو بتاؤں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی خبر ہوتی ہے اس کو زیادہ تر مجھے پتا ہے جرنلسٹ ڈیل نہیں کر رہے ہوتے اور کم جرنلسٹ اس کے اندر ہوتے ہیں. اچھا وہاں پر ایسے نا تجربہ کار قسم کے لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں ایک موبائل آ گیا ہے اور وہ اس کا بے دریغ استعمال. بیسیکلی تدارک تو ان لوگوں کا ہونا چاہیے کہ جو کہ میڈیا پرسن نہیں ہے. پہلے آپ کو میں وہی بتانے لگا کہ وہ اب یہ کہنا کہ جی سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں کو سچ پتا چل رہا ہے, نہیں, سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں کو جھوٹ بھی پتا چل رہا ہے اور جھوٹ کی وجہ سے وہ ملک کے اندر فساد بھی برپا ہو رہا ہے. اس لیے کہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر میں جرنلسٹ کو تھوڑا سا نکال دوں تو ان کی افیلیشنز ہیں. مثلا پی ٹی آئی کو اگر کوئی ورکر پسند کر رہا ہے تو اس نے ایک موبائل بنا لیا, وہ صحافی بن گیا اور اس کو نہ کوئی ٹریننگ ہے, نہ اس کو پتہ انفارمیشن کہاں سے لیتے ہیں اور کیسے لیتے ہیں اور نہ اس کو پریزنٹ کرنے کا طریقہ پتہ ہے. اب میں نے آپ سے کہا کہ جو آپ کا جو روایتی میڈیا ہے جسے آپ الیکٹرانک میڈیا کہہ سکتے ہیں یا آپ کا پرنٹ میڈیا کہہ سکتے ہیں, وہاں پر لوگ جو سب سے پہلے اس کو بہت بڑا ڈفرینس ہے سوشل میڈیا سے. سوشل میڈیا پہ اگر کوئی صحافی کر رہا ہے تو وہ تو پھر بھی تھوڑا سا حدود و قیود میں ہے, اس کو پتا ہے کہ میں نے کیسے ایک سٹوری کو سپریڈ کرنا, اور میرا خیال ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جو سینئر جرنلسٹ بیٹھتے ہیں ان کی کسی سٹوری کے اوپر ایشو آیا ہوتا ہے. مثلا اسی ایشو کو رپورٹ ایک اور بھی اچھا میں تھوڑا سا اسی پوائنٹ پر آتا ہوں. اچھا لیکن سوشل میڈیا پر کیا ہے, سوشل میڈیا پر صحافی بننا بڑا آسان ہے. آپ کو کسی یونیورسٹی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کسی اخبار یا چینل سے ٹریننگ کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ جائیں لاہور کی اگر میں بات کروں یا کراچی کی بات کروں تو آپ الیکٹرانک مارکیٹ میں جائیں, وہاں سے ایک اچھا سا موبائل خریدیں, ایک اچھا سا آپ سٹینڈ خریدیں اور کیا کہتے ہیں لائٹس لیں اور مائک لیں, اور جو آپ کا دل کہتا ہے آپ اس پہ بکتے چلے جائیں اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. تو ڈیفینیٹلی اگر یہ طرز عمل ہوگا, اور پھر یہ سارا کا سارے طرز عمل جو ہے وہ اتنا پھیل چکا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے. بیسک وجہ یہی ہے کہ اصل پکڑ دکڑ تو ان لوگوں کی ہونی چاہیے کہ جو کہ نان پروفیشنل لوگ ہیں, پتہ نہیں ہے مطلب صحافت کی آپ کو الف بے نہیں آتی, آپ کے ہاتھ میں فون ہے, کیمرہ ہے, ایک مائک ہے آپ کے ہاتھ میں, آپ اٹھاتے ہیں اور آپ چلے جاتے ہیں. اب اس ڈفرنس کو اس کو کیسے آپ نے کرنا ہے. اب دیکھیں اسی لیے میں بات کر رہا ہوں کہ جن کے پاس ہے, آج وہاں پہ بات کی گئی کہ جناب مالی فائد کے لیے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو آپ کے سیاسی مقاصد ہیں یا کوئی بھی مقاصد ہیں آپ کے. اچھا اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ مالی فائد والی بات تو ٹھیک ہے کیونکہ زیادہ تر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے سوشل میڈیا کے پیچھے آپ کو پتا ہے کہ ویورشپ ہے کہ کتنے کلکس ہوتے ہیں, اصل معاملہ ویورشپ ہے, اور اس کے وہ ان کو پیسے ملتے ہیں. اب اس میں وہ جو جتنا بھی بڑھا چڑھا کے کسی چیز کو پیش کر سکتا ہے, جتنا بھی جھوٹ پیش کر سکتا ہے, اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میں کیا بتا رہا ہوں, اس کے امپیکٹ سوسائٹی میں کیا آئیں گے اور اس کے کیا معاملات جو ہیں آگے چل کے ریاست یا اس کے جو ارد گرد کا ماحول ہے اس پہ پڑیں گی. اچھا وہ دھڑا دھڑ بولے جا رہا ہے کیونکہ اس کو یہ ہے کہ کسی طریقے سے مہینے بعد یا ہفتے بعد وہ یوٹیوب ہے یا فیس بک ہے یا جہاں پر بھی ان کو مونیٹائز ہوا ہوا ہے اس کو پیسے زیادہ سے زیادہ ملے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ آپ کے یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ باقاعدہ طور کے اوپر آپ کے وی لاگرز ہیں اور آپ کے پورے سوشل میڈیا کے اوپر پیمنٹ کی جاتی ہے. وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گروپس بنا کر اور وہ پھر وہ خبروں کو پھیلا رہے ہوتے ہیں اور پیچھے سے ان کو پیمنٹ مل رہی ہوتی ہے یا ان کے سیاسی مقاصد ہیں. یہ بات بھی جھوٹ نہیں ہے. لیکن اب اس کا سب سے پہلی تو بات جیسے آپ نے کہی کہ ٹھیک ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر, میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر بیٹھا ہوا شخص جو خبر دے رہا ہے وہ ہر آدمی صحافی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ایک جو آپ کا ہر صحافی ہے وہ تو یوٹیوبر ہو سکتا ہے لیکن ایک یوٹیوبر صحافی نہیں ہو سکتا. پہلے تو اس کو جرنلسٹ کہنا ہی غلط ہے, اور سوشل میڈیا کو کہنے کی بجائے میڈیا ایک ٹرم وہ بھی یوز ہو رہی ہے ایسے لوگوں کے لیے, ایسے سب ان کو کہا جاتا ہے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ. دیکھیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ یہ نہیں ہوتے. سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ وہ ہوتے ہیں جو سوسائٹی میں جا کے جو سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. اس کے لیے انگریزی کی ایک ٹرم ہے سوشل ایکٹیوسٹ. تو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کوئی نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر آپ یہ سمجھ لیں یہ کوئی ایکٹیویزم نہیں ہے,
بلکہ یہ تو انتشار پیدا یعنی کیوٹک پوزیشن کرنے کی آپ کر رہے ہیں نا، پوری سوسائٹی کو برباد کر رہے ہیں. یہ ایکٹیویزم نہیں ہو رہی، یہ نیگیٹیوٹزم ہو رہی ہے، یہ نیگیٹیوٹی ہو رہی ہے. تو یہ جو سارا سلسلہ ہے اس کو تو کسی نے روکنا ہے، کہیں نہ کہیں بند ماننا ہے. تو اب سب سے بڑا مسئلہ میں نے پھر وہی کہا نا کہ آپ نے ایک لفظ ہی غلط رکھا. سوشل پلیٹ فارم تو مجھے سمجھ آتی ہے، لیکن سوشل میڈیا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی جگہ سٹی جرنلزم بھی کہی ہے، لیکن ہر چیز کی کہیں نہ کہیں کوئی حدود و قیود ہوتی ہے. یہاں تو ایسے لگتا ہے یہ مادر پدر آزاد ہے، جس کا جو دل کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. اچھا، اس کا صحافت سے تو دور دور کوئی تعلق نہیں. لیکن اب پتہ ہے جدید دور کے اندر ٹیکنالوجی کے اندر ایک گیجٹ آیا جس کو آپ موبائل کہتے ہیں. اب وہ ہر شخص کے پاس ہے، اور نوجوان نسل جو ہے رات ہو دن ہو شاید اپنے گھر میں ایک دوسرے سے اتنا دیر مخاطب نہیں کرتے یا بات نہیں کرتے جتنا موبائل دیکھتے ہیں. تو فون کے اوپر بڑا آسان ہو گیا ان کی توجہ حاصل کرنا. اس توجہ کے لیے جو نیگیٹیوٹی پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو پیچھے ہینڈلرز ہیں اور وہ جو سارے پیچھے بیٹھ کے اس ساری چیز کو اس نوجوان کو، اس شخص کو جس کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس کی کیسے برین واشنگ کر رہا ہے، اس سے کیسے وہ دیکھیں نا یہ برین واشنگ بھی ہو رہی ہے نا، کہ ایک طرف آپ کسی شخص کو جو صحیح ہے اس کو آپ ظالم بنا دیں. ایک شخص آپ دیکھیں وہاں پر نہیں ہوئی ہلاکتیں 500 400 300، لیکن ایک دفعہ ایسا ہیجان برپا کیا گیا تو لوگ تف تف کر بیٹھے، ہو اتنے لوگ مر گئے ہیں. لیکن اب ثابت نہیں ہو پا رہا، ورنہ کسی کے پاس لاشیں ہیں. اب وہاں آتا ہے اس پارٹی کے ایک بریسٹر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں ظاہر لا تعلقی کرتا ہوں. لیکن ایک دفعہ آپ نے دا ڈیمیج ہیز بین ڈن، ڈیمیج تو آپ نے کر دیا ساری سوسائٹی کو، یا آپ نے اداروں کی ریپیوٹ کو ڈیمیج کر دیا. اور بعض اوقات کچھ ڈیمیج irreparable ہوتے ہیں، اور وہ ایک ماحول آپ نے اس وقت بنا دیا. اس ماحول کے اندر بعض اوقات جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، وہ لا اینڈ آرڈر کو بھی ہاتھ میں لے لیتے ہیں. وہ گولی چلانے سے بھی دریغ نہیں کرتے اور گولی کھانے سے بھی دریغ نہیں کرتے، کیونکہ ان کا ایک قسم کی برین واشنگ ہو چکی ہوتی ہے. ان کو ایسا لگتا ہے کہ جو وہ یہ پوائنٹ آف ویو دیکھ رہے ہیں وہی سچ ہے. ظاہری بات ایک چیز آپ دیکھتے جائیں گے، ایک چیز کو سنتے جائیں گے، وہ اب میں 24 گھنٹے ایک ہی چیز دیکھ رہا ہوں تو اس کا امپیکٹ میرے ذہن پر آئے گا، اور میری باڈی بھی اس کے حوالے سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بہیو کرے گی. دیکھیں مایوسیت جو ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں اور خوشی کے بھی اثرات ہوتے ہیں. ایسے تو نہیں کہا گیا کہ مسکراؤ، مسکرانے والا چہرہ ماحول کو بہتر کر دیتا ہے. پروفیشنل جرنلسٹ بھی اس کی زد میں ہیں اس وقت. اگر وہ سوشل میڈیا پہ آ کے جو ہے وہ اپنا ویلوگ کرتے ہیں یا اپنی جو اظہار رائے ہے، مطلب وہ مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں کر پا رہی ہوتی، وہ سوشل میڈیا پہ آ کے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، جو اس طرح کی سوشل میڈیا ایپس ہے، اگر وہ ان پہ آ کے اپنی گفتگو کر رہے ہوتی ہیں تو پھر ان کے ساتھ بھی معاملات کچھ خراب ہو جاتے ہیں. جی بالکل، ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب ان کو بہت سارے لوگ مجھے آگے کہتے ہیں جی آپ اپنا ویلاگ نہیں کرتے، آپ کو کرنا چاہیے. اچھا بہت سارے میں ان سے پوچھتا ہوں کیوں، وہ کہتے ہیں سارے صحافی کر رہے ہیں. اچھا وہ سارے صحافی کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ایک پریشر جو سوشل میڈیا کا ہے ان کے اوپر بھی آیا ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں یار یہ تو بڑی آسان ہے تو ہم ادھر چلے جاتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ ان جرنلسٹ کو جو کہ ایک تحقیق کے ساتھ بات کرتے ہیں، جو ایک ذمہ داری کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان کو ویورشپ نہیں ملتی. اور ویورشپ کس کو ملتی ہے؟ جو ہجان بک رہا ہے، جو گالیاں بک رہا ہے، جو نازیبا زبان استعمال کر رہا ہے، اس کی ویور نیچے دیکھیں آپ لاکھوں میں ہوں گی. تو میرا خیال ہے وہ جو ویورشپ ہے نا، ایک تو پوری قوم کا اخلاق آپ برباد کر رہے ہیں، ایک پوری قوم کو آپ ذہنی مریض بنا رہے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ریاست کے خلاف ایک آپ تشدد کو ابھار رہے ہیں. بیسکلی آپ کے الفاظ جو آگے ٹرانسفر ہو رہے ہیں وہ تشدد میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں. تو اگر آپ اتنی غیر ذمہ داری کے ساتھ، ٹھیک ہے آپ کو اگر کسی ادارے، مجھے آپ یہ بتا دیں کہ آپ کو شاید آج بھی اگر میں پوچھوں کہ یار یہ جو سوشل میڈیا اس پہ جو نیوز کا کام لوگ کر رہے ہیں تو کتنے چہرے آپ کو یاد ہیں؟ تو آپ کو شاید پرانے جرنلسٹ یاد آ جائیں گے جو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا وہ جو سینئر جرنلسٹ ہیں آپ انہی کا ذکر کریں گے. نئے والے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو وی لاگس کر رہے ہیں، آپ کو شاید ان کے نام بھی یاد نہیں ہوں گے. بالکل ایسے نہ آپ کے چہرے، نہ آپ کے ذہن میں وہ چہرے آئیں گے. آپ کے ذہن میں شاید وہ چند چہرے ضرور آئیں جو ایک سیاسی پارٹی کے لیے خوب رولا ڈال رہے ہیں، خوب ہیجان بک رہے ہیں، تو وہ آپ کو لگے گا بس یہ ایک دو آپ نام دے دیں گے. لیکن اوورآل اگر یہ اتنا ہی افیکٹو ہے تو بہت سارے اچھے نام، جیسے اگر آپ الیکٹرانک میڈیا میں آپ کو 30-35 نام یاد ہے تو آپ کو سوشل میڈیا پہ کے بھی یاد ہونے چاہیے کہ یہ لوگ ہیں، بڑی ذمہ دارانہ ان کی رپورٹ تھی. بنیادی طور پر ایک جو سوشل میڈیا پہ بندہ بیٹھا وہ جو نیوز دے رہا ہے اس کے پاس تو نیٹ ورک ہی نہیں ہے، وہ تو سنی سنائی بات پہ کر رہا ہے، اور نہ اس کے ریسورسز ہیں نہ اس کے سورسز ہیں کہ وہ جو بتائے. وہ تو بیچارہ اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو یوٹیوب زیادہ سے زیادہ پیسے دے دے. اب لیکن آپ کے اس کی برعکس جو آرگنائز میڈیا ہے، جس کے اندر آپ کے الیکٹرانک چینلز ہیں، جو آپ کے پرنٹ میڈیا کے جو آرگنائزیشنز ہیں، اس کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں، ایک تو وہ کوالیفائڈ ہوتے ہیں زیادہ تر. اچھا اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، پھر ان کے ریسورسز ہوتے ہیں، پھر وہ
نیوز کو کلیکٹ کرتے ہیں, چیک ری چیک کرتے ہوئے جب سٹوری جاتی ہے تو اس کے بہت سارے فلٹر کر کے جب سٹوری چھپتی ہے تو وہ سٹوری ہوتی ہے, اور اس میں جھوٹ. تو میں نہیں سمجھتا کہ آج بھی اخبارات کے اندر کوئی جھوٹی خبر آپ شائع کر لیں, یا الیکٹرانک میڈیا پہ آپ ایک بالکل ٹوٹلی جھوٹی تو خبر. سوشل میڈیا میں تو کسی قسم کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا. چیک اینڈ بیلنس ہے, اوپر پتہ بھی کوئی نہیں ہے, بعد میں کوئی ذمہ دار بھی نہیں ہوتا. ہاں اب دیکھیں نا, آپ اگر الیکٹرانک میڈیا پہ یا پرنٹ میڈیا پہ کرتے ہیں تو پھر جب آپ کو نوٹس آ جاتا ہے یا آپ کو اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے تو بہت سارا ذمہ داری صحافی کے اوپر بھی ہوتی ہے, اور وہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ کوئی کارروائی ہو یا عدالت اس کو بلائے. پہلے بھی ایسے ہی ہوتا تھا, ہم کوئی نہ کہیں متاثرہ پارٹی کا بیان لیتے تھے, اپنی سٹوری کے ایویڈنس بھی دیتے تھے, لیکن ہم وہ کرتے تھے اگرچہ کہ اس وقت بھی بڑی تکلیف ہوتی تھی کیونکہ وہ فیکٹس بیسڈ سٹوری ہوتی ہے نا. تو وہ سٹوری تو آج بھی جو ہوتی ہے اس کے اندر آپ میکسیمم تھوڑا بہت ٹویسٹ تو کر سکتے ہیں, لیکن آپ کہیں نا کہ پنجابی میں کہتے ہیں اٹھو اٹھ, وہ اٹھو اٹھ نہیں چلا سکتے آپ. لیکن آپ اس کے برعکس اگر آپ الیکٹرانک کو کمپیئر کریں, اس کو کمپیئر کریں آپ سوشل میڈیا پر, تو ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, وہ جو مرضی کہہ رہا ہے, وہ کہتا ہے جی آج پاکستان میں فلانی جگہ پر یہ واقعہ ہوا اور اس کے پیچھے یہ ہوا تھا, اتنے بندے مر گئے اور ان کی لاشیں غائب کر دی گئی. لے جی ایک دفعہ سٹوری تو چلی جائے گی نا, اس کا امپیکٹ جو آنا ہے وہ آ جائے گا. کیونکہ سچ وہ کیا کہتے ہیں, ابھی اپنے پاؤں کے جوتے کے تسمے باندھ رہا ہوتا ہے, جھوٹ پوری دنیا کا چکر لگا کے آ جاتا ہے. تو جھوٹ جو ہے وہ اتنی تک پھیل چکا تھا سوسائٹی میں, اور اس سوسائٹی کے نتیجے میں جب جھوٹ پھیلتا ہے تو وائلنس بھی جنم لیتا ہے. جیسے کرم کا علاقہ آپ کے سامنے ہے, یہاں ایک واقعہ ہوا, اس واقعے کی جب خبریں دوسرے علاقے میں پھیلیں اور کسی اور کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا, تو اس سے پھر جو لاشیں گریں, جو لا اینڈ آرڈر پیدا ہوا, وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. آپ کے سامنے یہ واقعات ہو رہے ہیں نا کہ جھوٹ کی وجہ سے اگرچہ ایک واقعہ ہو گیا, اس میں جتنی قیمتی جانیں جانی تھی چلی گئی, املاک کو جو نقصان پہنچنا تھا پہنچ گیا, لیکن اس کے بعد جو املاک کو نقصان پہنچا, اس کے بعد جو قیمتی جانیں گئیں, وہ ان فیک افواہوں کے نتیجے میں تھیں جو کہ پھیلی. اب وہ پھیلنے کی وجہ آپ کا سوشل میڈیا ہوتا ہے, یا علاقے کے اندر ہی لوگ افواہیں پھیلا دیتے ہیں. تو افواہیں پھیلانا, جھوٹی خبریں پھیلانا, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سوشل میڈیا کو چیک کریں. لیکن پاکستان میں کیا ہوتا ہے, ایک پالیسی بنتی ہے ایک صحیح مقصد کے لیے, اس کا استعمال غلط شروع ہو جاتا ہے. اب اس پالیسی کے تحت اس حکومت کے جو بھی ہے, تو قوانین ہیں جو ہیں وہ اس پہ ان پہ اوپر بھی عمل درآمد ہو سکتا ہے, لیکن کہ وہ صرف قوانین قانون آپ کی حد تک. سخت کرتے چلے جا رہے ہیں نا, اور اس کا بے دریج. اچھا, اس پہ عمل درآمد اس طرح ہو رہا ہے. دیکھیں پہلی بات میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک صحافی جو ہوتا ہے نا, جو الیکٹرانک میں بیٹھا ہوا ہے, پرنٹ میں بیٹھا ہے, اس کا سب سے پہلے احتساب تو اس کے ویورز ہی کر دیتے ہیں یا اس کے قارئین کر دیتے ہیں. مثلاً آپ نے الیکٹرانک میڈیا پہ کوئی نیوز دی اور اگر وہ باؤنس بیک ہو گئی تو اس صحافی کی تو کریڈیبلٹی کا بیڑا غرق ہو گیا. اچھا, اور کوئی صحافی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی کریڈیبلٹی جو ہے نا, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کی کریڈیبلٹی, کوئی کہے کہ یہ خبر جھوٹی دیتا ہے. میں اس کی آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کو ڈاکٹر شاہد کا ایک واقعہ, اینکر جو ہے ہمارے رہے ہیں معروف اینکر, انہوں نے ایک وہ ڈارک ویب سائٹ کے حوالے سے سٹوری چلائی, سپریم کورٹ نے بلایا. اچھا, وہ ان کا احتساب وہیں پہ ہو گیا سارا. وہ سٹوری جب وہ باؤنس بیک ہوئی تو وہ سارا احتساب ہو گیا. آج تک میرا خیال ہے اس کا امپیکٹ ان کے پورے پروفیشن پر ہے. تو ایک صحافی تو بہت ہی ولنریبل ہے, وہ تو ایک شیشے کے گھر میں رہتا ہے, وہ تو کوئی ایسی سٹوری چلا بھی نہیں سکتا جس کو اگر وہ ثابت نہ کر پائے اور وہ باؤنس بیک ہو جائے تو وہ اس کے لیے مسائل کریٹ ہو جائے. ہاں, اس کی نسبت جو الیکٹرانک میڈیا والا ہے وہ چلا دے, لوگ اس کے یقین کریں نہ کریں, لیکن اس کی نیوز نے جو ڈیمیج پہنچانا ہے وہ پہنچا جاتی ہے بعد میں. اچھا, یہاں پہ تو چلو ہے نا کہ آپ جب آپ تو آپ کا ڈینائل چھپ جاتا ہے, تردید چھپ جاتی ہے خبر کی. اچھا, وہاں وہ بھی نہیں ہے, آپ جو مرضی بول دیں اور کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اسٹیٹ کو, حکومت کو, پالیسی میکر کو دیکھنا ہوگا اس پروپیگنڈے کی روک تھام کیسے ممکن ہے. اس پروپیگنڈے کی روک تھام کے لیے اگر آپ جو مین اسٹریم میڈیا ہے اسی کی آزادی کو اگر آپ کمپرومائز کریں گے, اس کو آپ سبجوگیٹ کریں گے, تو اس کا پوری ریاست اور جمہوری نظام کو نقصان پہنچے گا. دیکھیں ماشاء اللہ دور کے اندر تو واقعی ایک آپ کے اندر یہاں پر ہوتا ہے کہ بالکل چیک اینڈ بہت زیادہ چیک ہوتا ہے اور فلٹرز ہوتی ہیں خبریں. ایک دور میں تو باقاعدہ چھپے ہوئے اخباروں, چھپنے سے پہلے اخباروں کی خبریں اتار لی جاتی تھی. تو وہ تھا ماشاء اللہ کا دور. لیکن اگر آپ جمہوری دور کے اندر ایک ایسا سین جو ہے بنائیں گے کہ جناب وہ بالکل بن جائے پریکٹیکلی ماشاء اللہ کا دور اور کہا جائے جمہوری دور, تو اس سے جمہوریت کو نقصان پہنچے گا. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ جمہوری دور میں بھی آپ کو ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ الیکٹرونک میڈیا کے اوپر آپ کو آزادی اظہار رائے کی اس طرح جو ہے وہ اختیارات حاصل نہیں ہے, تو پھر آپ کو وہ جو ساری باتیں ہوتی ہیں, آپ وہ مائک پکڑتے ہیں, کیمرہ پڑھتے ہیں, میرا خیال ہے ایک غلط خبر پھیلاتے ہیں. آزادی رائے یا آزادی صحافت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ذمہ داری کا تعین. اچھا, آپ کو مور رسپانسیبل ایک بہت بڑی وہ ضرورت ہوتی ہے.
اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا تو بس لوگ نکل آئیں اور جلاؤ گھرا کریں آپ کی خبر پر، اس سے نکلے نا بھائی، اس طرح سوچنا شروع کریں کہ میری اس نیوز کا کیا امپیکٹ آئے گا، مجھے کتنا سچ بتانا ہے، اسٹیٹ ہے، معاشرہ ہے، مجھے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے، آپ کو ذمہ دار ہونا پڑے گا۔ ہاں آپ یہ بات کر سکتے ہیں الیکٹرانک میڈیا کے اندر، آپ پرنٹ میڈیا کے اندر جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں، جو کنسرن لوگ ہیں، آئیں جی بیٹھیں جی، ہم کو ذمہ داری کے احساس الیکٹرانک میڈیا کو اختیارات دے دینے چاہیے۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا کہ ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے، ایک بات ہونی چاہیے کہ ہم کس طرح اس کو کریں، نہ کہ آپ صحافیوں پر مقدمات درج کریں۔ اب میں نے اب لاہور کی ایک مثال دی، کیا انہوں نے اسٹیٹ کے خلاف کوئی ٹیررزم کیا ہے؟ کیا ان کی خبروں سے کوئی دہشت گردی پھیلی ہے؟ اس طرح تو یہ ہوگا کہ کوئی صحافی کو ایک عام انسپیکٹر بھی پکڑ لے گا، ایک سب انسپیکٹر بھی اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہے گا، تو پھر صحافت تو ختم ہو جائے گی اس ملک سے۔ مطلب اگر آپ اس لیول پہ آ جائیں گے تو میڈیا ہاؤسز بند ہو جائیں گے، اخبارات بند ہو جائیں گے، صحافی گھروں کو چلے جائیں گے، تو چلا لیں پھر اسٹیٹ، چلا لیں پھر جمہوریت۔ مطلب یہ جو ایک ہے نا کہ بس صحافی سارے ذمہ دار ہیں، نہیں، صحافی نہیں ذمہ دار، وہ پولیٹیکل جماعتیں پلس حکومتی نظام، اور اس نظام کے اندر بھی ایسے ایلیمنٹس ہیں۔ حکومت اس جو وقت کی ہوتی ہے اس سے کیوں تنقید برداشت نہیں ہو رہی تھی؟ یہ جو صحافی ہیں اس وہ دور میں بھی گرفتار ہوتے رہے، وہ اس دور میں بھی وہ گرفتار ہوئے پوزیشن میں ہوتے ہیں نا مصباح، پوزیشن میں ہوتے ہیں تو انہیں آزادی صحافت کا بڑا غم آتا ہے، بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، جب وہی پارٹی اقتدار میں چلی جاتی ہے تو وہی آزادی، وہی سیم صحافی کو وہ پکڑتے ہیں، انہیں برا لگتا ہے۔ میں آپ کو تھوڑی سی مثال دیتا ہوں، پیپلز پارٹی کے دور میں جب ہم کام کر رہے تھے، مجھے یاد ہے جب ہم گورنمنٹ پہ تنقید کرتے تھے وہ کہتے تھے آپ نون والے ہیں۔ اچھا، نون کے دور میں جب ہم کام کرتے تھے وہ کہتے تھے پیپلز پارٹی والے ہیں، اور پھر اس کے بعد کرنا کام شروع کیا تو انہوں نے کہا جی آپ پی ٹی آئی والے ہیں۔ جب پی ٹی آئی کے دور میں کیا انہوں نے کہا جی انہوں بند کرو، اے تھے نون والے نے، تھے پیپلز پارٹی والے نے۔ بیسیکلی ایک صحافی کا کام یہ ہے کہ سوسائٹی کی جو 90-95% کامن مین ہے اس ملک کا، ایک عام آدمی ہے، اس کی آواز بنے، لیکن آواز اتنا بھی نہیں بننا کہ آپ نے کوئی انقلاب لانا ہے، آپ نے گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو لینا ہے اور ایک برج بننا ہے، یعنی آپ نے آواز بھی اٹھانی ہے اور مسائل کے حل کے لیے بھی لکھنا ہے، اور یہ بھی لکھنا ہے کہ جناب اگر کسی نے اچھا کام کیا تو آپ لکھیں کہ اچھا کام ہے، اس نے اچھا کام کیا، برا کام کیا تو لکھیں۔ لیکن اب اس لکھنے کے اوپر اتنی قدغن لگا دی گئی ہے کہ اگر آپ کسی کے خلاف لکھیں، مطلب مجھے اب لگ رہا ہے کہ میں نے ایک آرٹیکل لکھنا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ میرے شہر کے اندر ایک اے ایس پی نے یا ایک ایس پی نے بلا کے ایک صحافی کو کہ جناب جی آپ سے بات کرنی، گرفتار کروا دیا ہے، اور میرے صحافی میں ٹاپ کے اینکر جو ہیں وہ 9 کے 7-8 بندے جو ہیں وہ ان کے اوپر ایف آئی آر کٹ کی ہے پریشانی کے عالم میں، ان میں سے ایک میں صحافی کو جانتا ہوں، انہوں نے بھی باہر جانا ہے، اب وہ باہر نہیں جا پا رہے، اور مزے کی بات ہے اس صحافی کا میں بتاتا ہوں کہ اس خاتون نے جب اس کو پریشرائز کیا تو اس نے آگے باقاعدہ معذرت نامہ ویلاگ بھی کیا، اسے بیان بھی دلوا لیا، لیکن ایف آئی آر پھر کٹ گئی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ ذہنی طور پر ریاست بیسیکلی صحافیوں کو تو آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، تو صحافی ہوتے کتنے ہیں، ان کے پاس کون سی گنیں ہیں، ان کے پاس کون سی بندوقیں ہیں کہ انہوں نے اس کے ساتھ آپ کسی کے ساتھ لڑنا ہے، ان کے پاس تو ایک قلم ہے، اور وہ خود ایک شیشے کے گھر میں ہوتے ہیں کہ اگر وہ سٹوری دے دیں، میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں اگر میں اس پروگرام میں کوئی بڑی غلط بات کہہ جاؤں گا تو میرا خیال ہے وہ گھنٹہ 2 گھنٹے 12 گھنٹے 24 گھنٹے میں وہ کلیئر ہو جائے گی، تو میری کریڈیبلٹی تو ختم ہو جائے گی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، آگے بڑھیں گے۔ احسن زاہد صاحب، بانی پی ٹی آئی اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو مشکلات ہیں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں۔ آج جی ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ سزا یا جو رہائی کے امکانات ہیں وہ بس ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے اب وہ ایک ایسی دلدل میں پھنس چکے ہیں، اور میں کہا کرتا تھا کہ وہ کندھوں تک جو ہے یا گردن تک آ گئی دلدل، مجھے لگتا ہے کہ وہ دلدل اور مزید بڑھ جائے گی، اچھا، اس میں ڈوبنے کا عمل تیز ہو رہا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیں نا جو کچھ پی ٹی آئی نے کیا ہے، اور پی ٹی آئی نے جو ڈی چوک پہ احتجاج کے نام پر پھر لاشوں کی جو سیاست کی ہے، میں تو آپ کو کتنے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، جنہوں نے بھی کیا ہے، پارٹی کے اندر سے جو بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وہ مجھے واضح نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے مزید وہ ہے نا، وہ ان کو دیوار کے ساتھ اب انہوں نے لگنا ہے، اور یہ جو چیزیں اب جو ہے نا ایکسپیڈائٹ ہو گئی ہیں، نہ صرف عمران خان صاحب بلکہ پی ٹی آئی کی باقی لیڈرشپ کے خلاف بھی، اور جیسے گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جیسے مقدمات مزید درج ہو رہے ہیں یا ان کی جو بیلیں کینسل ہو رہی ہیں، اور بشرا بی بی کو جیسے اب دوبارہ ان کا وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، علی امین گنڈا پور، علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بھی میں بات کروں گا، ایون شیخ رشید صاحب جو ہے تو ضمانتوں پہ تھے، لیکن اب ان کے خلاف کاروائیاں شروع ہو گئے، اور فرد جرم عائد لگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب عدالت یہ دیکھتی ہے کہ ثبوت اتنے سگنیفیکنٹ ہیں اور اتنے وہ کاربوریٹ کر رہے ہیں پوری ایک واقعے کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرد جرم جو ہے
وہ لگنی چاہیے اور باقی واقعہ ہوا ہے اور ان کی ملوث ہیں، اب ان کی وہ وضاحت کریں. یعنی فرد جرم عائد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عدالت کی نظر میں جرم ہوا ہے، ثابت ہوگا، سزا کا توہین نہیں باقی ثابت ہے. ہوا جرم ہوا ہے، اور اب جو لوگ جن کے خلاف ہے وہ بھی بظاہر نظر آ رہے ہیں کہ اس میں ملوث ہیں، تو اب وہ کارروائی کے لیے اب عدالتی عمل شروع اچھا. ہو رہا ہے. تو ایک بڑا حصہ تو اس کا گزر گیا، اور اس کے اندر جو اب فرد جرم عائد ہو گئی ہے، عمران خان صاحب ہو یا ان کی باقی لیڈرشپ ہو، تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ سزا کی طرف اب جائے گا اس کے اندر. اور جو اس کے اندر ہوگی، جو خاص طور پر انہوں نے فرد جرم سے جو ہے اس کے صحت جرم سے انکار کیا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر جو کارروائی ہے بڑی سخت ہوگی. اور کیونکہ یہ سیدھی سیدھی وائلنس نہیں ہے، بلکہ اس کو ٹیررزم کے زمرے میں یہ چیزیں ہیں. 143 مزید ملزمان بھی ہیں ایسے. جی، اس میں 23 جو ہیں مفروض بھی ہیں. یہ سب کے ساتھ نا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف پولیٹیکل عمران خان صاحب نہیں، ان کی اب جو باقی لیڈرشپ پلس ان کے کارکن، ساروں کے ساروں پر ایک بھاری وقت آن پہنچا. پہلے تو مجھے لگتا تھا کہیں سے کوئی ریلیف شلیف ان کو مل رہا تھا، اب وہ سمجھیں کہ وہ بھی اب نہیں ہے. اور شاید آپ کو چند دنوں میں پتہ چلے اگر کوئی مزید کوئی ریلیف نہیں ملتا تو شاید بشرا بی بی دوبارہ سے گرفتار ہو جائیں، جیسے ابھی ان کے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب ایسا صاحب ابھی تو بشرا بی بی کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں. علی بن گنڈا پور صاحب کے ساتھ بھی وہی معاملات ہیں. ان کیس جیسا کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ مشکلات تو مزید ان کی بڑھ رہی ہیں اور پوسیبل ہے کہ ان کے ساتھ بھی معاملات مزید آگے بڑھیں گے. اس کے بعد پیچھے آپشن کیا بچتا ہے پی ٹی آئی کے پاس؟ اگر بشرا بی بی کی بھی گرفتاری ہو جاتی ہے، علی بن گنڈا پور کی بھی ہو جاتی ہے، بانی پی ٹی آئی آلریڈی جیل میں ہے، باقی ساری قیادت وہاں پہ، تو پھر پارٹی کہاں پہ سٹینڈ کر آپ رہی نے ہے؟ بہت سارے ممالک کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ جی ایک لیڈرشپ ہے، ان کو پوری کی پوری پارٹی جو ہے اسے پابند سلاسل کر دیا گیا ہے، سزائیں ہیں اور بڑی بڑی سزاؤں کے علاوہ قید و بند کی جو صحبتیں ہیں انہیں برداشت کرنا پڑے گی. تو مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جہاں بڑے پیمانے کے اوپر اب ان کو گورنمنٹ جو مذاکرات کے نام پر جو ریلیف بیچ میں کچھ ہوتے ہیں نا، جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں، اپوزیشن میں جاتے ہیں، کیونکہ کبھی آپ اس ملک کے پرائم منسٹر بھی رہے ہیں، تو بہت سارے آپ کے حلقے ہوتے ہیں جو آپ کے لیے نرم گوشہ بھی رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ معاملات افہام و تفہیم سے بھی حل ہو جائیں. مجھے لگتا ہے وہ افہام و تفہیم والا جو عمل ہے وہ اب ختم ہو گیا ہے، اور اب انہوں نے کہا ہے کہ اب اس کو کس دیا جائے، ان کے خلاف جو بھی حلقہ ہے نا اس کو کسا جائے اچھے طریقے سے. اور مجھے اب لگتا ہے کہ باقاعدہ اب چیخوں کی آواز آپ کو آئے گی. یہ سولوشن ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پوری جو جماعت ہے اس کو پابندی سلاسل، مطلب جو بانی ہے ان سمیت پوری جماعت پوچھا کو؟ کرتی تھی کہ اگر یہ اتنے بڑے دہشت گرد ہیں تو ان کو سزائیں کیوں نہیں ہوتی؟ صحیح. ٹھیک ہے. اب وہ میں آپ سے اکثر کہا کرتا تھا کہ میں آپ سے اکثر کہا کرتا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ انہیں سزا دلوا کے چھوڑیں گی. تو نہیں، ابھی سزا کا توہین باقی ہے، فرد جرم عائد ہوئی ہے، فرد جرم کا عائد ہوئی ہے، سزا کا توہین ابھی ہے، تھوڑا عرصہ لگے گا نا، وہ بھی ہو جائے گا. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب وہ عمل شروع ہو گیا اور بڑی تیزی سے شروع ہے، اور آپ کی جو خواہش ہے بڑی تیزی سے پوری ہوگی. یہ میری خواہش نہیں تھی، اگر مجرم ہے تو آپ سزا سوال یہ ہونی اٹھاتی تھی چاہیے. نا تو میں آپ سے کہتا تھا مجھے لگتا ہے کہ یہ چونکہ ایسا سب یہ کہا جاتا ہے، ریاست کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گرد اور دہشت گرد جماعت ہے. تو یہ کوشچن تو ریز ہوتا نا کہ اگر وہ دہشت گرد جماعت ہے، وہ ڈیجیٹل دہشت گردی بھی کرتے ہیں، وہ اتنی افراتفری آپ کے ملک میں پھیلاتے ہیں، انتشار وہ لوگ پھیلاتے ہیں، تو پھر ان کو پابندی سلاسل ہونا چاہیے. آپ ابھی تک بھی ایک عرصہ گزرنے کے بعد ابھی 9 مئی وہ ہو گیا، لیکن اس کے بعد ابھی تک آپ کا سزا کا تو یہ نہیں ہو سکا. ہم آج بھی فرد جرم عائد کر لیں تو کوشچن تو اٹھیں گے نا، وہ میری بات نہیں ہے، میں تو سوال کر رہی ہوں. میں نے وہی کہا نا کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ 2 دن میں پاکستان کے اندر تو ایسا نظام نہیں ہے کہ 2 دنوں کے اندر کوئی فیصلہ ہو جائے. اس کے لیے کچھ پولیٹیکل مجبوریاں ہوتی ہیں، پھر قانونی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ قانونی لوپ ہولز ہوتے ہیں، وہ سارا کچھ ملا کے. اور میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے اگر میں آصف علی زرداری صاحب کی بات کروں تو اتنی لمبی انہوں نے کئی سال کی جیل کاٹی، اور پھر باقی اگر میں جماعتوں کی بات بھی کروں تو ان کو تو 2-3 سال ہوئے ہیں، تو ان کی چیخیں نکل گئی ہیں 1.5 سال کے اندر. انہیں یہ بہت بڑی سزا لگتی. تو میں نے یہ کہا کہ یہ سزا ہوتے ہوئے بھی تھوڑا ٹائم لگنا تھا. وہ اب ٹائم مجھے لگتا ہے کہ وہ جو تھوڑا سا ڈیلے تھا، تھوڑا سا سافٹ کارنر تھا، وہ مجھے لگتا ہے کہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے. سافٹ کارنر جو ختم کیا گیا اس کے پیچھے وجوہات یہی تھی بشرا بی بی کس طرح کی سیاست میں انٹری اور پھر ریاست کے خلاف جو سارا کچھ معاملات ہوئے. انٹری نہیں سمپلی، بلکہ ایک پورا اعلان جنگ، اعلان بغاوت، پلاننگ. اور جس طرح اسلام آباد کے اندر آپ اسٹیٹ کے اوپر آپ حملہ ور ہوئے ہیں، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ باہر سے ڈگنیٹیز پاکستان کے اندر موجود ہیں، لیکن آپ وہاں پہ اس جگہ پہ آگ لگانے کو تیار ہیں اور باز ہی نہیں آ رہے. تو پھر اسٹیٹ جو ہے نا وہ آپ کو پتہ آئرن ہینڈ تو وہ پھر وہ اپنا اثر دکھاتا ہے، وہ تو آئے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ اب وہ عمل جو تھا نا، جہاں پر پہلے کچھ لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ نہیں چلیں کہیں سے کوئی معاملات، یعنی وہ جو امید رکھتے تھے اس بات سے
کہ پی ٹی آئی شاید اپنا رویہ درست کر لے گی, کوئی معاملات جو ہے سلجھ جائیں گے. مجھے لگتا ہے ایک تو وہ مایوس ہو گئے ہیں, اور دوسری طرف جو لائن کے کھڑے ہیں انہوں نے جو موقع دیا تھا ان لوگوں کو, جائیں چلیں ان کو کر لیں, آپ کو ہو سکتا ہے کہ کوئی مسئلہ حل ہو جائے, چونکہ نہیں ہوا. تو اب ریاست جو ہے نا اپنے آئرن ہینڈ کے ساتھ اب ایکٹیویٹی کر رہی ہے. پی ٹی آئی اگر سیاسی دانشمندی کا مظاہرہ کرتی تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا ریلیف پہلے کچھ ملتا ہوا نظر آ رہا تھا تو پھر حالات یہ والے نہ ہوتے, معاملات کچھ بہتر ہوتے؟ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے, جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ چلیں جی آپ سنجانی بیٹھ جائیں, تو اگر بیٹھ جاتے اور ریاست کو بھی آپ تھوڑا سا گنجائش دے دیتے تو ریاست بھی آپ کو کہیں نہ کہیں گنجائش دیتی. آپ نے تو کوئی گنجائش نہیں نہ دی, اور پھر وہ ہوا جس کو پھر آپ نے مزید اور بڑا چڑھا کے بیان کیا. آپ نے سینکڑوں لاشیں, اور پھر آپ نے اسمبلی کے اندر گنڈا پور صاحب نے جو تقریر کی وہ باقاعدہ طور پر ایک صوبے کا پوری ریاست کے خلاف اعلان بغاوت ہے. اس میں تو کوئی وہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ صوبے میں گورنر راج لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں, وہ اس چیز کی بات ہو رہی تھی. یہ کہہ سکتے ہیں نا گورنر راج نہ لگائیں, صوبے میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم گولی کے ساتھ آئیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ایک طرف سے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسی چیزیں تمام پوری ہو چکی ہیں جو گورنر راج کے ابھی بات ہو رہی تھی نا, ایک پیغام آیا, وہ پیغام ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ باز آ جائیں, وہ تمام چیزیں جو گورنر راج سے لگانے کے لیے آئینی طور پر نا آپ لگا سکتے ہیں, وہ پوری ہو چکی ہیں. تو پھر آپ اس کے اوپر جا کے اس معاملات کو ٹھیک, حکومت کس چیز کا انتظار کریے پھر؟ وہ رویے کو درست کرنے کی بجائے آپ باقاعدہ اعلان بغاوت کر دیتے ہیں ریاست کے خلاف. نہیں, وہ میرا نہیں خیال کہ آپ کو انتظار کر رہی ہے, آپ کو تیزی سے چیزیں اب جو ہیں ہوتی نظر آئیں گی. کے پی کے میں آپ گورنر راج لگتا ہو دیکھ رہے ہیں؟ لگ سکتا ہے. بانی پی ٹی آئی اگر یہ والے سارا کچھ دیکھیں نا, تو آپ کو لگتا ہے کہ ملٹری ٹرائل کی طرف جا رہے ہیں معاملات؟ جی بالکل جا سکتے ہیں. تو اس سے تو پی ٹی آئی ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی. دیکھیں سیاسی جماعتیں ختم نہیں ہوتی. ہاں یہ ہو جاتا ہے لیڈرشپ عارضی طور پہ یا لیڈرشپ تبدیل ہو جاتی ہے بعض اوقات. -1 والی جو بات کل علیمہ خان صاحبہ نے کہی ہے, میرا خیال ہے وہ جو آج آپ کو سمجھ آ گئی ہے, آج جو کچھ ہوا آج, تو اس سے میرا خیال ہے کافی آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ پارٹیاں رہتی ہیں. مثلا الطاف حسین صاحب جو ہیں اب وہ نہیں ہے, پارٹی ہے. اسی طرح پی ٹی آئی رہ سکتی ہے. مثلا ذوالفقار علی بھٹو صاحب, محترمہ بے نظیر بھٹو نہیں ہے, پارٹی تو ہے. تو اب یہ کہنا کہ جی پارٹی ختم ہو جائے گی, میں وہ اس کے ساتھ تو نہیں متفق ہوں, سہمت ہوں, لیکن یہ ہے کہ لیڈرشپ زوما اس کے اندر کچھ اس سے آپ کو لگتا ہے کہ اس سے فرق پڑتا ہے کہ لوگوں کی بڑی جو ان کے کارکنان ہیں یا ان کے جو سپورٹر ہیں ان کی ایک ایفیلیشن تو ہے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ, تو ان کا چہرہ نہیں ہوتا اور ان کے متبادل کوئی اور چہرہ ہوتا ہے, اور اگر وہ چہرہ کسی خاتون کی صورت میں سامنے آتا ہے, چاہے وہ بشرا بی بی ہو یا پھر علیمہ خان صاحبہ, تو پارٹی اس طرح ایفیکٹیو یا وہ چیزیں نظر نہیں آتی. دیکھیں آپ کا اصل ہوتا ہے کہ نظریہ. اچھا نظریہ کیا ہے؟ پارٹیاں تب تک چلتی رہتی ہیں, لیڈرشپ بھی چینج ہو جاتی ہے, نظریے جو ہے نا وہ پارٹیوں کو لے کے چلتے ہیں. اچھا اب اس میں آپ یہ یاد رکھیے گا, ایسا نظریہ بھی ہو سکتا ہے کہ جلا دو, گھرا دو. جیسے جرمنی کی نازی پارٹی آئی تو اس نے ایک دفعہ ایک نظریے کے تحت آئی اور اس نے پورا کنٹرول کر لیا اس کی جرمنی کے اوپر. پھر اس نظریے نے جب مزید پھیلاؤ اختیار کیا تو جرمنی کے اندر تو جو کچھ ہوا, پھر جو کچھ پورے یورپ میں ہوا, اور کروڑوں لوگ جو ہیں ان کی پھر جانے گئی اس نظریے کے تابع, اور پھر جا کے اینڈ کیا ہوا, آخر وہ لیڈر ختم ہوا اور جرمنی نے شکست کھائی, اور پھر جا کے کہیں پھر ایک لمبا عرصہ لگا چیزوں کو تبدیل ہونے میں. چیزیں جرمنی آج بھی وہیں پر ہے اور جرمنی کی قوم بھی وہیں پر ہے, لیکن ایک جو سوچ تھی, ایک جو کچھ لوگ اٹھے جنہوں نے وہ نظریہ لے کر آئے, اس نے ناقابل تلافی نقصان جرمنی کو پہنچایا, اور پھر کئی دہائیاں لگیں اس کو اس میں سے ریکور ہوتے ہیں. تو اسی طرح پاکستان ہے. پاکستان کے اندر اگر کچھ ایسے لوگ آ جائیں گے صرف پھرے جو عقل سے عاری ہوں گے اور آگے کسی ایسے نظریے پر لے کے چلے جائیں جس میں پاکستان کو جلا دو, اس کے اندر اسے گھیرا ڈال لو, اس کو اڑا دو, مار دو, پکڑ لو, اس طرح نہ ریاستیں چلتی ہیں, نہ پارٹیاں چلتی ہیں, نہ تحریکیں چلتی ہیں. اس میں دیکھیں بہت ساری سٹیجز آتی ہیں. آپ ایون مذہب آپ دیکھ لیں, مثلا اسلام کی اگر میں بات کروں, میں اس کو ٹچ تو نہیں دینا چاہتا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کے غربا کے لیے وہ بہت پروگریسو مذہب تھا, اور پھر ابتدائی کئی سال بڑے صبر کے تھے, کوئی جلاؤ گھراؤ نہیں ہوا. اور پھر ایک خاص سٹیج پر جا کر آ کے جب غزوات کی اجازت ہوئی تو تب وہ ایک ٹائم ملا نا. ایک پوری سٹیجز ہوتی ہیں, آپ پہلے برداشت کرتے ہیں, پھر حکمت عملی بھی ہوتی ہے, پھر سیاست بھی آپ کرتے ہیں,
پھر جا کے کہیں ٹارگٹ آپ کو اچیو ہوتا ہے. تو اب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ پہلے دن ہی کہہ دیں صاحب میں جلا دوں گا, اگلے دن ہی کہ میں جلا دوں گا, پھر سو کے اٹھے کہ میں اڑا آپ دوں گا. سمجھ آ گئی ہے بانی پی ٹی آئی کو یا پھر ان کی جماعت کو اور جتنی بھی ان کی مرکزی قیادت ہے کہ ان کا طریقہ سیاست بہتر نہیں تھا, یا یہ جو جلاؤ گراؤ مار داڑ یہ والی جو سیاست ہے اب ہمیں اس سے باہر نکلنا ہوگا اگر پارٹی کا ریوائول ہوتا ہے تو؟ دیکھیں میں آج آپ کو ایک بات ہوں, تھوڑی دیر کے لیے آپ دیکھیں, میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک دور میں ایک ویو آئی تھی کہ مختلف مذہبی سیکٹس جو تھے ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی صحیح, اور بڑی گرم جوش تقریریں ہوا کرتی تھی, اور پھر اس کے اوپر پھر قتل و غارت گری خون ریزی شروع ہو گئی. کبھی ادھر کے لوگ مر رہے ہیں, کبھی ادھر کے لوگ مر رہے ہیں. مرتے مرتے اس حد تک قتل عام ہوا کہ اب دونوں طرف اب لوگ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ اس طرح تو ساری ختم ہو جائیں گے. لیکن آج وہ پھر نارمل ہو گئے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ مزید کریں گے تو خود بھی نہیں رہیں گے. تو میرا خیال ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ صرف نعرہ آپ نہیں لگا رہے ہوتے, جو دوسرا بیٹھا ہوتا ہے نا وہ بھی کچھ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ ریاست کو چلنے دیں گے, آپ دیکھیں میری بات یاد رکھیے گا کہ کسی نے کہا ہے سرداری سروں سے, سرنل سرداری, یعنی جتنے سر قائم ہوتے ہیں نا سرداریاں اس سے ملتی ہیں. گردنیں کاٹنے سے, جلاؤ گراؤ سے نہ سرداریاں ملتی ہیں نہ طاقتیں ملتی اس ہیں. مارچ کے ذریعے سے جلاؤ گراؤ یا کوئی وہ جو خون وہ چاہ رہے تھے, وہ جو ایک پرپز یا ایک مقصد اس تحریک کا یا اس احتجاج کا, اس مارچ کا جو تھا, وہ کہیں پہ بھی کچھ پورا ہوتا ہوا نظر آیا؟ مجھے تو نہیں نظر آ رہا. مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ انتہائی غیر احمقانہ طریقے سے پی ٹی آئی نے اپنی پوری موومنٹ چلائی. پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب, 15-16 سیٹوں سے ان کو پرائم منسٹرشپ سے ہٹایا گیا. پہلی بات ہے اگر وہیں رہتے اور اس جنگ کو اسمبلیوں کے اندر لڑتے تو وہ 15-16 سیٹیں ہو سکتا ہے کہ دوبارہ لے کے پرائم منسٹر آ جاتے. لیکن آپ باہر نکلے, آپ نے میر جعفر, میر صادق اور پتہ نہیں کیا کیا اپنے محسنوں کو کہا. اس کے بعد آپ نے یہ کیا کہ اسمبلیاں خود ہی توڑ دیں, اور پھر وہی جو آپ کے ایک خاص پیٹرن تھا, جلا دو, دھرنا, مارچ, اچھا اسی پر آپ سیاست کر رہے ہیں. کیونکہ جب وہ آپ کی وہ اس وقت کی جو سیاست تھی جب آپ گورنمنٹ میں بھی تھے تو آپ کا وہی نقطہ نظر تھا کہ جب اپوزیشن میں تھے تب بھی, پھر اپوزیشن میں, پھر جب باہر نکلے تو اس سے زیادہ آپ نے وہی کچھ کیا. تو کرتے 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 آج اس سٹیج پہ پہنچ گئے. اگر پالیسی ٹھیک ہوتی تو کیا آپ اس سٹیج پہ پہنچے ہوتے؟ پالیسی بہتر نہیں تھی, حکمت عملی ٹھیک نہیں, انقلاب نہیں آپ لا رہے بلکہ اس سے انتشار آیا ہے. آپ کی اپنی پارٹی جو ہے اس کی حالت یہ ہو گئی ہے. تو اس کو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کو یہ چھوڑنا پڑے گا. صحیح. عمر ایوب کی گرفتاری اور 3 مزید رہنماؤں کی گرفتاری, اب جو ہے وہ تو صورتحال بانی پی ٹی آئی دیکھیں تو وہ ان کے ساتھ وہ سارے معاملات, عمر ایوب صاحب کی گرفتاری, مزید گرفتاریاں بھی متوقع ہیں؟ جی بالکل بالکل. عمر ایوب صاحب اگر چلے گئے ہیں اپوزیشن لیڈر تو پھر باقی بھی تیار ہو جائے. صحیح ہو گیا. عمران خان صاحب کو بانی پی ٹی آئی اس وقت تو چونکہ اپوزیشن لیڈر کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی جو ہے اب تو وہ بھی پابند سلاسل ہیں. بانی پی ٹی آئی بے بس, پارٹی میں جان ہے کوئی؟ کچھ بھی نہیں. لیکن مجھے تو نہیں اب لگ رہا. صحیح ہو گیا. بہت شکریہ ایسے صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بے حد شکریہ. فی الوقت اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.